चले फार्मास्यूटिक्स का आप देखें स्टार्ट में ही, आप पिक्चर में देखें, यहाँ टैबलेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं, कलरफुल हैं, वाइट हैं, हर तरह के आपको ये नज़र आ रहे हैं इमेज में। तो फार्मास्यूटिक्स का उर्दू में मतलब है दवा साजी, यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रेपरेशन जो है वो ज़्यादातर इसमें वो की जाती है। फार्मास्यूटिक्स इज़ द डिसिप्लिन, ये एक ऐसा मजमून है फार्मेसी का, दैट डील विद प्रोसेस ऑफ turning a new chemical entity or old drugs into medication to be used safely and effectively by patients। इसका मतलब ये है कि आप फार्मास्यूटिक्स में क्या करते हैं कि हम तब्दील कर रहे हैं एक न्यू केमिकल एंटिटी, का मतलब एक नई कीमियाई चीज़ बना रहे हैं। यानी आपके पास ड्रग मौजूद है, आप उसके अंदर चीज़ें डाल के उसको टैबलेट बना रहे हैं, आप उसमें चीज़ें डाल के उसका सिरप बना रहे हैं, आप उसमें चीज़ें डाल के इंजेक्शन बना रहे हैं। तो ये क्या है, बेसिकली जेल बना रहे हैं। ये क्या है, आप कन्वर्ट कर रहे हैं एक नई चीज़ के अंदर जो ऑलरेडी मौजूद, या दूसरे लफ्ज़ों में एक और चीज़ है, और ओल्ड ड्रग्स इनटू मेडिकेशन टू बी यूज्ड। पुरानी दवाएं जो हमारे पास थी, मसलन जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ कि हमारे पास जो पहले हम यूज़ करते थे पुराने दौर में, पुलटेस यूज़ करते थे वो केमिकल, हम उसको सनीप्लास्ट में कन्वर्ट कर लिया है हमने। पुरानी ड्रग थी, ड्रग वही है लेकिन हमने उसको नई शक्ल दे दी। इसी तरह से जो पुरानी सदियों से एफ्यून की बात करूँगा, ओपियम थी, ओपियम जो थी वो बाकायदा क्रूड फॉर्म में दी जाती थी, माथे पे लगाई जाती थी या खा लेते थे लोग। तो उसी एफ्यून को हमने क्या किया कि हमने मेडिसिन की शक्ल के साथ मिला के उसको हम दे दी, हमने उसकी शक्ल थोड़ी सी तब्दील कर ली, हीरोइन बना ली, चर्स बना ली। ये क्या है, उसकी कन्वर्जन्स हैं। बुनियाद में वही है, बुनियाद में भंग है। भंग से हमने अभी जो इस वक्त दुनिया में है, आपको बताऊं, भंग में से सुपर फूड्स निकली हैं। मतलब पिछले 70 साल में लोगों ने रिसर्च की और दुनिया ने आज से 25 साल पहले, हम तो बहुत पीछे हैं ना, दुनिया ने 25 साल पहले इसमें से सुपर फूड बना बना के सप्लीमेंट्स में डाल डाल के दे आर मेकिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स। अभी हम लोग तो जो है ना, आम बंदों को तो पता नहीं है, मतलब मुखालिफ इसको बड़ा नेगेटिव लेते हैं, लेकिन एज ए बायोकेमिस्ट अगर आप लिखें गूगल के ऊपर हेम्प सीड्स मेडिसिनल बेनिफिट्स, आप लिखें न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स ऑफ हेम्प सीड, तो माय डियर आपको पता चलेगा। तो ये वो बातें हैं। अब ये ना समझे कि मैं इमरान का हिमायती हूँ, मैं यहाँ बायोकेमिस्ट के तौर पे बोल रहा हूँ। बदकिस्मती ये है कि ये जाहिल कौम है, यहाँ पे हर चीज़ को नेगेटिव बड़ी जल्दी ले लिया जाता है, पॉजिटिव चीज़ को हम एक्सेप्ट करते करते बड़े साल लगा देते हैं। मेरी बात समझें, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है, मैं सारी उम्र पढ़ाता रहा हूँ। मैंने आपको शायद इनको लतीफ़ा सुनाया था अपना, आपने सुना हुआ, मैं फिर एक दफ़ा जिन्होंने नहीं सुना उनको सुना रहा हूँ। मैं अपनी लाइफ का लतीफ़ा सुनाऊँ, मैं सारी उम्र हेम्प सीड पढ़ाता रहा, क्योंकि इंग्लिश में सारी उम्र पढ़ते रहे, उर्दू की डिक्शनरी हमने देखी नहीं कभी। अभी आपको पढ़ाने के लिए जब मैंने ये सिलेबस तैयार कर रहा था और लफ्ज़ों के मतलब देख रहा था, तो ये लफ्ज़ जब मेरे सामने आया तो मैंने उर्दू में इसका देखा। उस दिन ये मेरी यहाँ के इंस्टीट्यूट में आगे मुझे पता चला कि हेम्प सीड तो भंग के बीज को बोलते हैं। मुझे सारी उम्र पता नहीं था, मैं सारी उम्र पढ़ाता रहा इसका न्यूट्रिशन बेनिफिट ये है, और मैं उन्हें कहता था ये यूरोप का पौधा है। ये मैं अपनी बात आपको सुना रहा हूँ, मैंने पहले भी सुनाई थी, ये मेरी अपनी लाइफ का लतीफ़ा है कि मुझे पता नहीं था कि ये इसको भंग कहते हैं, राइट। तो इस्लामाबाद में अगर जाए ना आप, तो खैर कुछ कम हो गया है, ये खुदरौ है शुरू से। तो इस्लामाबाद जाएं तो आप देखें, आपको शाम को बड़ा सुरूर आता है, क्योंकि वो जब भंग के पौधों से हवा निकलती है ना, तो वो बेहतरीन आपको सुरूर देती है। तो अगर उसके अंदर वो है तो सही ना, नशा तो है। इसी तरह अगर आप नथिया गली की तरफ चला जाएं, वहाँ पे भी ये खुदरौ, कोई नहीं इसको बेचता उधर, ये खुदरौ है, कुदरती तौर पे सदियों से चली आ रही है, वो हमने कभी काटी नहीं है। तो ये एक बता रहा हूँ कि इसका फार्मास्यूटिक्स के हवाले से बताया कि हम उसको क्या है, मेडिसिन की फॉर्म में देते हैं। कैसे कि जब ऑपरेशन करते हैं तो पेन होता है, तो इन्हीं से वो हमने क्या है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए, नींद के लिए चीज़ें बना ली हैं, तो वो मेडिसिन की फॉर्म हो गई, इसको कहते हैं फार्मास्यूटिक्स। अब आगे चलते हैं। तो मेरा सब्जेक्ट है, सो डोंट टेक इट पॉलिटिकल, मैं शुरू से कह रहा हूँ, मैं बात ऐसी बातें कह जाऊँगा जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं,
لیکن اس کو پولیٹیکل مت لیجیے گا, اس کو ایز نالج کے طور پہ لیجیے گا, رائٹ, بیکاز آئی ایم ٹیچر, تو میں نے تو آپ کو نالج دینا ہے, رائٹ. سو اس طرف نہ جائیں, بلکہ اس قوم کو آپ بھی فارمیسی آپ بھی بتائیں, بلکہ جس کو نہ سمجھ آئے نا اسے لکھ کے دکھائیں گوگل پہ, یہ دیکھ یار اس کے یہ فائدے. صرف مخالفت بائے مخالفت نہ کریں. ایک پڑھے لکھے بندے کی اور ایک عام بندے کی یہی تو ایک فرق ہوتا ہے کہ وہ علمی لحاظ سے دیکھتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے یا صحیح ہے. آگے چلتے ہیں. اب دیکھیں نئی ڈیفینیشن ایک اور ہے. Pharmaceutics is the branch of pharmacy that deal with conversion of new chemical entity or old drug into proper dosage form. یعنی ہم یا تو کنورٹ کریں یا ہم کیا کریں کہ دوا کی جو خوراک بناتے ہیں وہ مناسب ڈوزج فارم میں ہو. یعنی 100 mg کی ہے, 200 mg کی ہے, 500, یہ کیا ہے, ڈوزج فارم ہے. تو ہم فارماسیوٹکس میں ہم کیا کرتے ہیں, کنورٹ بھی کرتے ہیں اور اسے ایک پراپر ڈوزج فارم دیتے ہیں. So it is also called science of dosage form design. تو یہ فارماسیوٹکس کا دوسرا نام ہے, کیونکہ ہمارا فارماسیوٹکس میں آپ کو بتاؤں فارمیسی میں ایک ڈرگ ڈیزائن ایک پورا سبجیکٹ ہے. ایم فل لیول پہ, پی ایچ ڈی لیول کے پورا ایک مطلب ہزاروں کتابیں اس پہ لکھی جا چکی ہیں اور پڑھایا جاتا ہے ڈرگ ڈیزائن. کیونکہ نئی ڈرگ بنانے کے لیے جب تک آپ کے پاس ڈرگ ڈیزائن کا نالج نہیں ہوگا یو کانٹ موو. یہ اب نئی دنیا کی بات کر رہا ہوں. آگے چلتے ہیں. اب فارمیسی کے بارے میں صاحب ذرا آج ہم جو دیکھیں گے, جو میں نے آج ٹاپک آپ کو پڑھانا ہے وہ فارمیسی کی برانچز بتانی ہے جو آپ کو پتہ نہیں ہے, رائٹ. یہ سب سے اہم ٹاپک ہے اس حوالے سے, کیونکہ آپ کا پہلا لیکچر ہے تو پہلے دن ہی میں چاہتا ہوں آپ کو پتہ چلے کہ فارمیسی کو ایرا غیرہ جو ہے نا وہ سبجیکٹ نہیں ہے. اٹس ویری مچ اپلائیڈ ان دا ورلڈ, آل اوور دا ورلڈ. کیسے؟ فارمیسی از دا کلینکل ہیلتھ سائنس, یہ ہمارے ہیلتھ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. دیٹ لنکس میڈیکل سائنس ود کیمسٹری. تو یہ لنک کرتی ہے, جو فارماسیوٹکس ہے وہ ہیلتھ سائنس کا ہو کیمسٹری کے ساتھ لنک کرتی ہے. اینڈ اٹ ڈیل ود ڈسکوری, ڈیولپمنٹ, پروڈکشن, کوالٹی ایشورنس, ڈسپوزل, سیف اینڈ افیکٹو یوز اینڈ کنٹرول آف میڈیکیشن آف ڈرگز. اب دیکھیں اس میں کتنی ساری باتیں ہیں فارماسیوٹکس میں. پھر اردو میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلا ہے کہ ڈسکوری ہوئی. جب ڈسکوری ہوئی تو آپ نے اس کو ڈیولپ کیا, یہ دوسری سٹیج ہے. ڈیولپمنٹ کے بعد صاحب ذرا اس کو پیوریفائی کریں گے, پروڈکشن کریں گے اس میں سے, پھر اس کی کوالٹی چیک کریں گے کہ وہ صحیح بنی ہے, یعنی جو آپ نے نکالی ہے وہ صحیح بنی. یہ فارماسیوٹکس کے سٹیپس بتا رہا ہوں. پھر کوالٹی چیک کی, پھر آپ نے اس کو سیف اینڈ افیکٹو یوز, یعنی آپ ٹیبلٹ فارم میں لائیں گے, کیپسول فارم میں لائیں گے یا انجیکشن فارم میں لائیں گے. سیف, کون سا سیف ہے؟ دیکھیں اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, جو ہمارے ہاں اب بھی ہو رہا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو کویکس ہوتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ وائٹامن ڈی کا جو انجیکشن ہے وہ پیا جاتا ہے, رائٹ. وہ بعض اوقات جن کو پتہ نہیں ہوتا وہ اٹھا کے خون میں لگا دیتے ہیں, بعض اوقات بندہ مر جاتا ہے کیونکہ وہ تو اورل فارم میں بنائی گئی ہے, رائٹ. تو یہ کیا ہے, پراپر نالج کی ضرورت ہے. کون سا سیف, میں نے لفظ یوز کیا تھا سیف. تو سیف یہاں پہ وہی ہے, سیف اینڈ کنٹرول, افیکٹو کنٹرول آف یوز. ان ایڈیشن اس کے علاوہ ریگولیٹری افیئرس, یس مائی ڈیئر, یہ ایک بہت بڑا ہے. ڈرگ لا اگلے سال آپ پڑھیں گے, کیونکہ ڈرگ کے رولز ہیں, اس کو ہم جب کوئی وائلیٹ کرے تو وہ ہمارے ہاں بہت سخت قوانین ہیں اس وقت نا. اس میں یعنی یہ فارمیسی جب سے زیادہ امپلیمنٹ ہوئی ہے تو ہم نے انٹرنیشنل ڈرگ لاز جو ہے نا وہ ہم نے یہاں لگا دیے ہیں. رزلٹ یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا پکڑا جاتا ہے تو اس کی جان نکل جاتی ہے. ڈرگ کورٹ میں جب کیس جاتا ہے یا کوالٹی کنٹرول بورڈ, ہمارے یہاں میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا, ہمارے پورا ایک سیٹ اپ ہے فارمیسی کا نا, ریگولیٹری افیئرس میں انفراسٹرکچر ہے جس میں ڈرگ انسپیکٹر ہے, کوالٹی کنٹرول لیبز ہیں, ڈرگ ٹیسٹنگ لیبز ہے, پھر اس کے بعد ہمارے کوالٹی کنٹرول بورڈ ہیں ہر شہر میں, اس کو ہم پی کیو سی بھی بولتے ہیں, پروونشل ہوتا ہے, ڈسٹرکٹ ہوتا ہے ڈی کیو سی بھی, ڈسٹرکٹ لیول پہ بورڈ بنے ہوئے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں, ان کو سزائیں دیتے ہیں ایسے لوگوں کو. اسی لیے آپ کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے. پہلے تک کھلا کھاتا آزاد معاشرہ جیسے ہوتا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اب سزائیں ہو رہی ہیں, اور سزائیں بھی 5-5 سال کی ہو رہی ہیں, 6-6 سال کی ہو رہی ہیں, اور جرمانے انہوں نے بڑھا کے لاکھوں میں کر دی ہے, رائٹ. تو اسی وجہ سے آپ کی ڈیمانڈ کیوں بڑھی ہے, اسی وجہ سے بڑھی ہے. آج سے اگر آپ دیکھیں, بچپن میں دیکھیں کوئی نہیں پوچھتا تھا, اس کی وجہ کیا تھی, قانون اتنا
implement نہیں تھا. آگے چلتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں اگلا ہے مارکیٹنگ پیٹرن آف ڈرگ آر ڈیلٹ اینڈ اسٹڈیز. اب دیکھیں ٹائپس آف فارمیسی آپ کو بتاؤں. یہاں پہ دیکھیں میں نے 15 ٹائپس لکھی ہیں. یہ آپ کو کسی بک میں نہیں ملیں گی, کسی اور انسٹیٹیوٹ کے میں. یہ تو میں خود کیونکہ ایکسپرٹ تھا تو میں نے آپ کو اسی لیے دی ہیں. دیکھیں سب سے پہلے کلینکل فارمیسی نمبر 1. نمبر 2 پہ کمیونٹی اینڈ ریٹیل فارمیسی. یہ آپ سب جانتے ہیں, اردو میں انہوں نے لکھا ہوا ہے. دنیا میں اسے کمیونٹی فارمیسی کہتے ہیں, ہمارے ہاں اس کو ریٹیل فارمیسی کہتے ہیں. کیونکہ کمیونٹی فارمیسی کا ایک اور کانسیپٹ ہے, ہمارے ہاں وہ ابھی آیا نہیں ہے, میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں. ہمارے ہاں ریٹیل فارمیسی چلتی ہے. پھر ہے کمپاؤنڈنگ اینڈ ڈسپینسنگ آف ڈرگ, کہ آپ اسی وقت بنائیں اور اسے کوٹ کے اور بنا کے اور آپ اسی وقت دے دیں. یہ ایک ہوتا ہے, ہمارے ہاں اتنی پریکٹس نہیں ہے. پھر ہے ڈرگ کنٹرول ایڈمنسٹریشن. ڈرگ کنٹرول ایڈمنسٹریشن کا میں بس ایک ایگزامپل دوں گا, باقی بعد میں, جیسے ڈرگ انسپیکٹر ہے, یہ کیا ہے, ڈرگ کنٹرول ایڈمنسٹریشن ہے یہ. پھر آ جاتا ہے انڈسٹریل فارمیسی. یہ آپ سب جانتے ہیں, جو ڈرگ کی انڈسٹری لگی ہوئی ہے اس کو انڈسٹریل فارمیسی. اگلے سال آپ کا سبجیکٹ ہے, سیکنڈ ایئر میں ہمارے ہاں بھی انڈسٹریل فارمیسی کا سبجیکٹ ہے. پھر ہے فارماکو اکنامکس. مائی ڈیئر, ہمارے ملک میں یہ فارماکو اکنامکس جو ہے اس کی عمر زیادہ نہیں ہے. ہمارے ہاں زیادہ سے زیادہ 6 سے 7 سال ہے, ابھی زیادہ نہیں ہے, ابھی یہ کامن نہیں ہوئی ہمارے. فارماکو اکنامکس کا مطلب ہے میڈیسن کی اکنامکس, پرائسنگ, یہ وہ اس کے پورے سبجیکٹ ہیں. رائٹ, ہمارے ہاں ابھی یہ علیحدہ سبجیکٹ نہیں آیا, ہمارے فارم ڈی میں بھی نہیں ہے, علیحدہ سے نہیں ہے, وہاں صرف مارکیٹنگ ہے, یہ نہیں ہے ابھی. پھر آ جاتا ہے فارماکو ایپیڈیمولوجی. دیکھیں اس کا مطلب ہے فارمیسی بیماری کی منتقلی اور کنٹرول. فارماکو ایپیڈیمولوجی, یہ بڑی مثال آپ کو بتا دوں, جیسے یہ آپ کا کرونا ہے, ڈینگی ہے, اگر ہمارے یہ ڈپارٹمنٹ بنے ہوتے تو مائی ڈیئر یہ بڑے جلدی ہمارے ہاں فنکشن کرتے. ہمارے ہاں چونکہ یہ ڈپارٹمنٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, اس وجہ سے ہمیں ٹائم لگتا ہے چیزوں کو مینیج کرنے میں. یہ ڈپارٹمنٹ نہیں ہے ہمارے ہاں. پھر ہے اسی طرح سے فارماکو جینومکس. یہ تو بالکل ہی ہمارے ہاں نہیں ہے. جین کے ساتھ میڈیسن کو ٹیلی کرنا دنیا میں شروع ہو گیا ہے. میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کیا ہو رہا ہے دنیا میں. یہ ہو رہا ہے اس وقت جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, جیسے یو ایس اے, کینیڈا, آسٹریلیا, ان کی مثال دوں گا, جرمنی اس میں شامل ہے. بیبی جو ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ لوگ اسے 3-4 دن اپنے پاس رکھتے ہیں, وہ امیڈیٹلی ہینڈ اوور نہیں کرتے. ہم تو خیر آزاد قوم ہے نا, گھنٹے بعد ہی کہتے ہیں لے جاؤ, جان چھوڑیے, ہمارے پیسے لاؤ ہمارے پاس, بس ہم تو اس چیز پہ لگے ہوئے ہیں. ATM مشینیں ہیں, بچہ باہر, پیسہ ادھر, ختم. حقیقت یہی ہے, ہم لوگ اسی وقت اسی پہ ہی عمل کر رہے ہیں. وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیٹ انٹل اینڈ انلیس کہ اس بچے کو کوئی ایشو نہ ہو. بعد اوقات وہ بھی ہم ریفر کر دیتے ہیں, جاؤ بستر لے جاؤ یا ادھر ادھر لے جاؤ, ہمارے پیسے ہمیں دو اور جاؤ. یہ ہے مائی ڈیئر فارماکو جینومکس کا مطلب ہے. وہ جینومکس کا مطلب ہے وہ اسٹڈی کرتے ہیں جین کی, اس بچے کی, نیولی بورن بیبی کی, اور وہ یہ دیکھتے ہیں اس کے جین کے اندر کون کون سی بیماریاں ہو سکتی ہیں. ابھی وہ یہ اسٹڈی کر رہے ہیں فارماکو. وہ پہلے میپ بنا لیتے ہیں اور پھر اس کے اندر اسٹڈی کرتے ہیں. ان کے پاس ٹولز بن چکے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کون کون سی بیماریاں اس کی جوانی میں ہو سکتی ہیں. وہ اسی وقت اسے کہتے ہیں کہ اس کو اس طرح سے ڈائٹ پہ لگا دو تاکہ وہ بیماریاں ڈیولپ نہ ہو, چونکہ جین کے اندر موجود ہیں. تو اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں, اس کو ختم نہیں کر سکتے. ابھی سائنس وہاں تک نہیں پہنچی. کیا کر سکتے ہیں؟ اوائڈ کر سکتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا, آپ کے پیرنٹس کو ڈائبٹیز ہے, آپ اگر احتیاط سے لائف گزاریں گے پھر تو آپ کو ڈائبٹیز نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ گھر میں آیا مٹھائی کا ڈبہ, پتہ چلا بیٹے نے آدھا کلو اڑا دیا ہے, جبکہ پیرنٹس کو ڈائبٹیز ہے, وہ سلسلہ کبھی کبھار تو چل جاتا ہے. لیکن اگر آپ اسی لائف سٹائل پہ رہیں, چائے کے میں 2 چمچ چینی ڈالتے ہیں, میں نے دیکھا ہے, بلکہ 3 بھی دیکھے ہیں میں نے, ہاں ڈالتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. ہمارے ہاں ڈالتے ہیں کئی لوگ جو شوقین ہیں. اسی طرح دودھ کے اندر ہے, اسی طرح مٹھائی کے اندر ہے, اسی طرح سے انہوں نے کھیرنے بھی کھانے ہیں. اب کھیرنے کے اس پہ گیا تو 2-3 پلیٹیں, شادی پہ گیا تو وہ اتنا بڑا پہاڑ بنا کے لے آئیں گے رشین سیلڈ کا. رشین سیلڈ کو پہاڑ نہ بنائے تو مزہ ہی نہیں آتا. مقابلہ ہوتا ہے KFC میں جائیں نا تو وہ کھڑے سٹائل سے میں دیکھتا ہوں کبھی کبھار جب جاتا ہوں نا, تو وہ KFC یا ادھر ادھر وہ سیلڈ لینے جاتے ہیں, وہ پورا مینار کھڑا کر کے لے آتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ مقابلہ ہوتا ہے کس کا مینار بڑا ہے. بات وہی ہے کہ جب ہم, ہر چیز کی ایک حد ہے. بیسیکلی فارماکو جینومکس میں نے بتایا ہے کہ اگر جین کے اندر پرابلم ہے تو آپ اگر احتیاط سے رہیں گے تو بچت رہے گی. یہ بھی ان کا ایک ہے برانچ. پھر آ جاتا ہے اگلی, آپ دیکھیں پرائمری کیئر فارمیسی.
جو بیسک فارمیسی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں دس از پرائمری، بہت چھوٹے لیول پہ. کہاں پہ؟ ہسپتال کے اندر. یعنی جیسے آپ جب جانتے ہیں بیسک ہیلتھ یونٹ میں جو چھوٹی فارمیسی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں دس از پرائمری فارمیسی. پھر اس کے بعد ہے ویٹنری فارمیسی. تو مائی ڈیئر آپ کو آپ کے سب کے نالج کے لیے بتا دوں، اس وقت ہمارے ملک میں نارمل فارمیسی سے ہٹ کے ویٹنری فارمیسی بہت گرو کر رہی ہے، کیونکہ اس میں پروفٹ مارجن بہت زیادہ ہے اور خطرہ بھی کم سے کم ہے. آپ نے کسی کو دیا غلطی سے اپنی مرضی سے تو وہ بیمار ہو گیا، وہ آ کے اگلی دفعہ آپ کو کرے گا. بیچارہ جانور کیا بولے گا، وہ تو بھاں بھاں ہی کرتا رہے گا، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا ہے، چیخے ہی مارے گا نا. آپ نے بیچ دی، وہ چاہے 1 نمبر ہے یا 2 نمبر ہے، وہ جانے اور وہ جانے. اس وجہ سے اس میں ہمارے ہاں کوالٹی پیرامیٹرز ابھی لوز چل رہے ہیں. مطلب جو بات حقیقت ہے وہ آپ کو میں بتا رہا ہوں. ویٹنری فارمیسی کی ہمارے ہاں نا ادھر اس روڈ پہ زیک فاس ہے، بہت بڑی ماشاءاللہ، ملتان میں سب سے بڑی جو ویٹنری جو میڈیسن کی فیکٹری ہے، یہ ڈی ایچ اے کے پاس ہی ہے، یا تھوڑا آگے ہے یا تھوڑا پیچھے ہے، وہاں پہ ہے زیک فاس کے نام سے. سوری، ہاں بس وہی صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ انڈسٹری ہمارے بہت سارے میں جانتا ہوں اسٹوڈنٹس لاہور میں، بلکہ ایک اسٹوڈنٹ تو اس کا اسپیشلسٹ بن گیا ہے، وہ ایڈوائزر بن گیا ہے. یس، وہ ویٹنری فارمیسی انڈسٹری کا وہ ایڈوائزر بنا ہوا ہے. اس نے 1999 میں ادھر سے کیا تھا فارمیسی، تو اس نے اتنا ایکسپیرینس لیا کہ وہ اب فیکٹریاں لگوا رہا ہے لاہور میں ادھر ادھر. بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بہت گروئنگ آپ کو بتا رہا ہوں فیلڈ ہے کہ آپ انسانوں کے ساتھ اگر ویٹنری رکھیں گے، کیونکہ ہر گھر میں دیہاتوں میں بھینس ہے اور بکریاں ہیں اور صاف ذرے اب یہ بہت بک رہی ہیں اس وقت آگے چلتے. لیکن ایک بات یاد رکھیے، میں نے بات یہ بتا دی ہے، ڈونٹ مکس وتھ ہیومن، یاد رکھیے گا. اس کا علیحدہ کھانا بنائیے، کیونکہ اس کا سٹینڈرڈ اتنا نہیں ہوتا ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے. یس، یہ میری بات ضرور یاد رکھیے. اگر آپ رکھیں، رکھنے میں برائی نہیں ہے، لیکن اس کو علیحدہ ٹائٹل دے کے رکھیں کہ یہ انسان کو نہیں دینی. رائٹ، چلیں آگے چلتے ہیں. پھر دنیا میں آن لائن فارمیسی بھی اس وقت اب چل پڑی ہے، اور پاکستان میں بھی اب ماشاءاللہ ایون ملتان میں بھی ہوم ڈیلیوری شروع ہو چکی ہے. تو یہ آن لائن فارمیسی کے حوالے سے بتاؤں گا کہ دنیا میں یہ آل اوور دا ورلڈ اس وقت بڑی پاپولر ہو رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. خاص طور پہ کرونا میں اس نے بہت زیادہ گرو کیا ہے. ملتان میں بھی اب بہت سارے میڈیکل اسٹور ایسے ہیں جو آپ کو ہوم ڈیلیوری دے رہے ہیں. رائٹ، آگے چلتے ہیں. فارماسیوٹیکل مارکیٹنگ اینڈ مینجمنٹ یہ آپ کو بتا چکا ہوں. پھر ہے نیوکلیئر فارمیسی مائی ڈیئر، اس کی مثال ہے نشتر میں ہمارا ایٹامک انرجی سینٹر ہے مائی ڈیئر، وہ ہماری نیوکلیئر فارمیسی پہ کام کر رہا ہے، اور وہ آج سے نہیں ہے 50 سال سے ہے. رائٹ، مینار اسے بولتے ہیں، اس کو نہیں پتا ان کو بتا رہا ہوں. پھر آپ کی ہاسپٹل فارمیسی ہے، اور پھر ہے فورینزک فارمیسی. آپ نے سنا ہوگا جو جرائم کے لیے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں ہمارے پاکستان میں، پنڈی میں بھی ہے فورینزک اور لاہور میں ہے، 2 اسٹیشنوں پہ یہ موجود ہے پنجاب کے اندر. تو یہ ایک بہت گروئنگ فیلڈ ہے، کیونکہ اس کی عمر بھی کوئی زیادہ نہیں ہوئی. اس کو بھی شروع ہوئے جو مجھے یاد پڑتا ہے شاید 12 سال ہوئے ہیں، زیادہ عرصہ نہیں ہوا. یہ لاہور میں جو شروع کی گئی تھی، وچ آئی ریممبر، کیونکہ سب سے پہلا بیچ جو تھا نا وہ میرے ساتھ ایم فل کر رہا تھا، وہ وہاں پہ گیا تھا اس دور میں. جو پہلا بیچ ان کا ریکروٹ نہیں جو دوسرا تھا، سوری، پہلے میں ہمارا نہیں تھا، دوسرے بیچ میں گئے تھے. تو مجھے تب یاد ہے کہ وہ اس کی زیادہ عمر نہیں ہے. فورینزک فارمیسی اب بڑی تیزی سے جیسے ہمارے یہاں جرائم بڑھ رہے ہیں، یہ آپ دیکھیں گے فیوچر میں بہت ساری لیب ہمیں بنانی پڑیں گی. یا تو ہم جرائم پہ قابو پا لیں، کیونکہ ثبوت اور ہم چھوڑتے کوئی نہیں ہے. تو یہ ہمارے وقت کی ضرورت بڑھتی جا رہی ہے اس کی، اور اس حوالے سے آگے چلتے ہیں. اب کہتے ہیں فارماسسٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے. یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ ڈیٹیل سے پہلے فارماسسٹ کا بتایا، پھر میں نے فارمیسی ٹیکنیشین کا بتایا. یہ میں تھوڑا سا آج ڈسکس کروں گا، باقی پھر بریک کے بات کریں گے اس کو. کیا ہے فارماسسٹ؟ کون ہے؟ A person is called pharmacist if or she holds a degree of Pharm D, Doctor of Pharmacy or B Pharmacy from Pakistan Pharmacy Council recognized university, college or institute, and he or she is registered from Provincial Pharmacy Council. Provincial Pharmacy Council register him as a pharmacy category A. تو پہلی تو غلط فہمی آپ کو دور کر دوں، ہمارے ہاں کئی لوگ آپ کی کیٹیگری کو بھی بی فارمیسی بولتے ہیں. میں کلیئر کر دوں، یہ ہماری ڈگری جو ہے یہ کہتے ہیں فارمیسی ٹیکنیشین کیٹیگری بی.
جو بی فارمیسی تھی بیسیکلی وہ 2003 میں ختم ہو گئی تھی. پہلے وہ اب تھوڑی سی ہسٹری بھی بتا دوں کہ پاکستان کے بعد جو پنجاب یونیورسٹی میں شروع ہوئی تھی فارمیسی 1951 میں، جو فارمیسی شروع ہوئی پنجاب یونیورسٹی میں پہلی پورے پاکستان میں، اس سے پہلے کوئی نہیں تھی، رائٹ. تو 51 میں جو شروع ہوئی تو وہ 3 ایئر کی فارمیسی تھی، اس کو ہم کہتے تھے بی فارمیسی. پھر 1984 میں 84 نہیں 83 میں، یس 84 میں تو بیچ پاس آؤٹ ہو گیا تھا. 83 میں پھر یہ بی فارمیسی 4 ایئر کی ہو گئی تھی، رائٹ. پھر 2003 یہ پہلا سال ہے کہ اس بی فارمیسی کو ختم کر دیا گیا پورے پاکستان میں، اور اس کی جگہ 5 سالہ فارم ڈی نے لے لیا، ڈاکٹر آف فارمیسی. تو یہ تھوڑی سی ہسٹری آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ فارماسسٹ آج بھی وہ ویلڈ ہے ٹل ڈیتھ. ان کے 3 ایئر والے بھی 4 ایئر والے بھی سارے فارماسسٹ ہیں. ابھی جو ہمارا یہاں پہلا بیچ نکلا تھا جو بی فارمیسی 3 ایئر کا، ہمارے BZU میں 76 میں بی فارمیسی شروع ہوئی تھی. وہ بھی ایئر آپ کو بتا دوں، 76 میں شروع ہوئی تھی بی فارمیسی. 75 میں BZU شروع ہوئی، 76 میں. سو ٹل 1996 یہ بھی بتا دوں تھوڑی سی، ٹل 1996 پورے پنجاب میں فارمیسی صرف 2 انسٹیٹیوٹ میں تھی، ایک ملتان میں اور ایک لاہور میں، پورے پنجاب میں اور کہیں نہیں تھی. 96 ایک پہلا سال ہے جب اسلامیہ یونیورسٹی میں ہمارے ایک پروفیسر نے فارمیسی شروع کی تھی. یہ اس کے بعد کی ساری جو کہانیاں ہیں 2003 میں پھر سرگودا میں آ گئی، اور پھر یہ مشروم کی طرح جو ہے نا وہ بہت تیزی سے پھر پھیلتی گئیں اور ابھی بھی پھیلتی جا رہی ہیں. میں نے آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بتائی ہے کہ میں نے وہ دور دیکھا ہے جب ہم شہنشاہ ہوتے تھے. ہمارے شاگرد BZU میں اٹک سے آگے تک کے ہمارے اسٹوڈنٹ آتے تھے ادھر پڑھنے. لاہور جس کو داخلہ نہیں ملتا تھا وہ گجرانوالہ کا ہے، وہ سیالکوٹ کا ہے، وہ کہیں کا اسٹوڈنٹ ہے، اس نے سیدھا BZU میں آ جانا. اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے میں اس کا رزلٹ بھی بتا دوں کہ آج ہمارے جو BZU کے گریجویٹس ہیں وہ آپ اسلام آباد چلے جائیں، وہ لاہور چلے جائیں، کہیں چلے جائیں، وہ پوسٹوں پہ موجود ہیں، کیونکہ وہ اس دور میں ادھر آتے تھے. اب تو خیر دروازہ ہی بند ہو گیا نا، اب تو ہمارے پاس جو نرسری ہے وہ یہیں سے آ رہی ہے، بلکہ سائیوال سے آگے کی ادھر آتے ہی نہیں ہیں کیونکہ ادھر بھی کھل گئی ہیں. اب تو مزید کھلتی جا رہی ہیں. تو آئی مین اب لمٹائز جو ہے نا یہ سلسلہ ہو گیا ہے کہ جس علاقے کا ہے وہیں پہ ہی شروع ہو گیا. ملتان میں آپ کو پتہ ہے 8 انسٹیٹیوٹ ابھی اپروو ہوئے ہیں اس سال فارم ڈی کے، 8 انسٹیٹیوٹ، جبکہ آج سے صرف 3 سال پہلے ایک BZU تھا، ایک ISP تھا، ختم، 2 کے علاوہ کوئی نہیں تھا. جب یہ پچھلے 3 سالوں میں بلکہ تو باقی 6 اور جو ہے نا وہ اپروو. مطلب یہ آپ کے نالج میں ہونا چاہیے کہ ملتان میں کتنے انسٹیٹیوٹ ہیں، رائٹ، فارم ڈی کے. آگے چلتے ہیں. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اس کی شرط کیا ہے، جو بھی آپ کو فارماسسٹ کی ڈگری دے گا وہ پاکستان فارمیسی کونسل اسلام آباد سے اپروو ہونا چاہیے، یاد رکھیں. اور پنجاب فارمیسی کونسل جو ہے ایگزام لیتی ہے اور ڈگری دیتی ہے بی کیٹیگری کی. فارم ڈی کی یونیورسٹی ایگزام لیتی ہے، اور یا دوسرے صورتوں میں یہ جو کھلے ہیں ادھر کالج ابھی پرائیویٹ کھلے ہیں، کچھ ایفیلیٹڈ ہیں BZU سے، ڈگری BZU دے گی انہیں، رائٹ. اسی طرح لاہور میں ہیں ڈفرینٹ ایفیلیٹڈ کالجز ہیں. اب آتے ہیں بی کیٹیگری کی طرف. بی کیٹیگری میں یہ ہے کہ وہ کون فارماسسٹ ہوگا. اب آپ کی ڈیفینیشن یہ آپ سب کو آنی چاہیے. وہ کیا ہے؟ If a person hold a diploma of pharmacy technician from Pakistan Pharmacy Council, recognized college or institute, and he or she is registered from Provincial Pharmacy Council, the Provincial Pharmacy Council register him as a pharmacist category B. اب دیکھیں جیسے میں اپنے ادارے کی مثال دوں پھر آپ کو جلدی سمجھ آ جائے گی. یہ اپروول ہماری ہوئی ہے اسلام آباد سے، رائٹ. یہ ریکگنائزڈ کہاں سے ہے؟ پنجاب فارمیسی کونسل جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ ایگزام لیتی ہے، رزلٹ دیتی ہے. رزلٹ دینے کے بعد آپ اپنا رزلٹ ہمیں جو سرٹیفکیٹ آئے گا وہ ہمیں جمع کرائیں گے. ہم پھر دوبارہ فارمیسی کونسل کے پاس بھیجیں گے، پھر آپ رجسٹر ہوں گے کیٹیگری کی. تو رجسٹریشن کے لیے اور ایگزامینیشن کے لیے ہر پروونس کے فارمیسی بات سمجھتے ہیں. جب آپ پڑھیں گے تو اب آپ کو یاد ہو جائے گا کہ بی کیٹیگری کسے کہتے ہیں. اس کا رجسٹر ہوتا ہے لیگلی رجسٹر اے
रजिस्टर्ड बी किया गया। तो ये मैं बता रहा था कि कैटेगरी ए क्या है और बी क्या है, फर्क उसका और इसका बता दिया। फिर इसके बाद आखिरी बात आप बताऊंगा, अकॉर्डिंग टू फार्मेसी एक्ट 1967, ये आज भी 1967 है भाई, अंडर सेक्शन 24, यस वो सेक्शन है, मैं एक्ट की बात कर रहा हूँ। इफ अ पर्सन इज रजिस्टर्ड इन रजिस्टर्ड बी इट इज कॉल्ड फार्मेसी टेक्नीशियन। तो इसके साथ ही मैं अभी ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है, आधे घंटे की ब्रेक है, फिर हम मजीद आधा घंटा और क्लास लेंगे, राइट। तो अब मैं इसी को कंटिन्यू करूँगा ताकि आपको थोड़ा सा फार्मेसी के जो